आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर मलिक आपके सामने अपने वादे के मुताबिक मौजूद है डिटेल वीडियो को लेकर, जो कि रिगार्डिंग न सिर्फ रोमानिया के लेटेस्ट वीज़ा, वर्क परमिट एंड जॉब्स अपडेट्स हैं, उसके साथ साथ वो हमारे बहुत प्यारे बड़े काबिल एहतराम हमारे वो प्यारे दोस्त, साथी, हमारे क्लाइंट्स, हमारे जानने वाले जो मुझसे जो है इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी एंड मुमकिन है, बट ये है कि अगर आप अपना फ़ायदा चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई भी लाइन आपसे मिस ना हो या कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, तो ज़रूर बग़ैर स्किप के पूरी देखिएगा। यूट्यूब पे बेल आइकन को प्रेस रखिए, नोटिफिकेशन हासिल करते रहिए। अच्छा, मेरी बातें कुछ ज़रा मेजॉरिटी हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं और ये मेरा बड़ा पुराना स्टाइल है, तो अगर मेरी बात मैं इब्तिदा में ही कह देती हूँ, किसी को हर्ट होता है या उसको मेरी बात बुरी लगती है, तो मैं उसके लिए इब्तिदा में पहले ही हाथ जोड़ के माज़रत चाहती हूँ। ठीक है, तो अपनी बात का इब्तिदा पहले हम करते हैं लेटेस्ट अपडेट से, ताकि वो लोग जो अपडेट्स चाहते हैं। जी, तो रोमानिया की बात करते हैं। पहली बात ये कि अभी तक कोई ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ है प्रॉपर इमिग्रेशन से कि रोमानिया शेंजन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक, रिटन वर्क्स उनके हुए हैं, लेकिन जो यूएनओ में फ़ैसला दिया जाता है वो फ़ैसला अभी नहीं हुआ है, और तकरीबन उस फ़ैसले को ऑन स्क्रीन आने में 8 माह लगेंगे, 6 से 8 माह। एक जवाब हो गया। दूसरा जवाब ये हो गया कि जी रोमानिया के चूँकि मैं पाकिस्तान में चारों सूबों के, मैं और मेरे मुख्तलिफ़ आईटी के लोग जो है वो चारों सूबों में जितने भी सब एजेंट्स और वो तमाम लोग जो रोमानिया जाने से रह गए या जिनके साथ फ्रॉड हो गया या वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सके और रिजेक्ट हो गए, तो वो उन सब लोगों ने, ऐसे लोगों ने कुछ ग्रुप्स बनाए जिनमें काफ़ी प्रोपेगेंडा चल रहा होता है, काफ़ी सबतैश किया जा रहा होता है इंटरनेशनल मुल्क की इकानमी के बारे में, जो कि कानूनन जुर्म है। तो इस वजह से मैं अपडेट रहती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये तमाम चीज़ें साइबर क्राइम में आती हैं, और जो भी साइबर क्राइम के लॉस तोड़ता है, हमारे लोग उनको खामोशी से पॉइंट आउट करते हैं। फिर उसके बाद न सिर्फ उनको, उनके चैनल को, चाहे वो इंटरनेशनली पाकिस्तान से बाहर बैठे हों, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हों, पाकिस्तान में जो बैठे होते हैं उन पे तो खैर हम जो साइबर क्राइम वाले फ़ाइन भी लगाते हैं। पिछले कई महीनों में काफ़ी लोगों को हमने इस तरह के जो सबतैश कर रहे हैं, जो गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, जो लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, और जिनका इस फील्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो रात तक चावल पका रहे थे और व्लॉगिंग कर रहे थे और गाड़ी चला रहे थे, ठीक है, वो सुबह में जो है ऐसी ऐसी वीज़े से रिलेटेड ख़बरें देते हैं जिससे लोगों में इंतशार पैदा होता है, और हमारा काम है लोगों में इंतशार को रोकना और उनको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। ठीक हो गया। तो 2 बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। तीसरी बात ये कि जी बिल्कुल वहाँ की जो है जो वहाँ की जो उजरत होती है, जो आपकी सैलरी बेसिक होती है, बिल्कुल उसमें इजाफा हुआ है। और हम जो पहले आपको, चूँकि हम इंटरनेशनल यूरो में काम करते हैं, तो लिहाजा हम कन्वर्जन भी यूरो में लेते हैं और हम आपकी सैलरी भी यूरो में ही बताते हैं। तो जो पहले हम कहते थे कि 550 या 600 है, वो बिल्कुल 700-750 यूरो जो है वो स्टार्टिंग सैलरी होगी रिगार्डिंग 3 माह तक। लेकिन मेरा ये सवाल है अपने तमाम देखने वालों से, क्या आप वहाँ रुकेंगे? आप 3 माह रुकेंगे तो आपको 15-15 दिन पे सैलरी मिलेगी ना। हमारी तो आवाम उतरते ही भाग जाती है, फिर वो किस बात की शिकायत करती है कि हम भूख मर रहे हैं और रोमानिया की इकोनॉमी ख़राब हो रही है। क्या भाई, तुम्हारी एम्बेसी वाले तुम्हारे घर आए थे? प्रूफ दो मुझे कि जी वहाँ की एम्बेसी ने तुम्हें कॉल करके कहा है। यू कैन प्रूव, यू शुड प्रूव, यू शुड प्रूव, वरना ये साइबर क्राइम में आता है। और मैं फिर खुले आम बोल रही हूँ कि ऐसे लोगों की तलाश में साइबर क्राइम रहती है जो कि माशरे में
غلط اطلاعات، غلط میسیجز اور وہ کیا انتشار پھیلانے کے باعث بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ان کا پیچھے سے کوئی ٹریول سے، کوئی ویزا سے، کوئی ٹریول ہسٹری سے لینا دینا نہیں ہے۔ وہ رات تک جو ہے آٹا گوندھ رہے تھے اور ولاگنگ کر کے جو ہے وہ چاند، سورج، ستارے دکھا رہے تھے، اپنے ادھوری عشق کی داستان سنا رہے تھے۔ صبح جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی رومانیہ کی اکانومی خراب ہے۔ تو ان چیزوں سے گریز کیجیے، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے تو tasavvurtravel@gmail.com پہ آپ لوگ مجھے اس کی شکایت درج کرا سکتے ہیں، ان سے پھر قانونی طور پہ ہم نپٹیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، بالکل آپ کی سیلری بڑھی ہے۔ اب جو آپ کی سیلری ہوگی، اگر آپ 3 ماہ رک کر کام کرتے ہیں تو آپ کو 15 دن پہ سیلری جو ہے وہ ملے گی۔ کنسٹرکشن کا جو ان کا ہے، بیسکلی کنسٹرکشن کا جو ایریا ہے وہ واسٹ ہے، اور اس کے لیے وہ پاکستان میں ہم سے KPK کے لوگ بہت مانگتے ہیں، وہ ہم سے پنجاب کے لوگ بہت مانگتے ہیں، اور ریزن یہ کہ ایک تو جو ہمارا پروٹیکٹر کی وہ ہے ہی اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ اور پھر اونچے لمبے طاقتور لوگ چاہیے ہوتے ہیں کنسٹرکشن کے کام کے لیے۔ تو اگر کوئی اسکلڈ ہے، یعنی اسکلڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر اسے بجلی کا کام خاصم خاص آتا ہے، ویلڈنگ کا آتا ہے، کسی بھی اس ٹائپ کا کام آتا ہے، تو وہ ضرور اپلائی کرے۔ نیکسٹ ایئر بھی بہت اچھا رہے گا، کیونکہ ابھی اس سال بھی 1,40,000 لوگوں کا کوٹا آیا ہے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ، اسکلڈ ورکر سے ریلیٹڈ۔ ڈرائیورز کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ہیوی وہیکلز ڈرائیورز کی ضرورت ہوتی ہے، اور چھوٹی جو لوور گاڑیاں چلاتی ہیں ان کی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ سب شعبے لیبر کیٹیگری میں آتے، اسکلڈ ورکر میں آتے، اور ان کی ضرورت رہتی ہے۔ اب آ جائیے کہ ہم جنرل ورکر پہ کیوں کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ہمارے لوگ رکتے نہیں ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کمپنی سے وعدہ وعید کر لیتے ہیں کہ جی ہم آپ کو اسکلڈ ورکر دے رہے ٹرک چلانے کے لیے، اور جس کو ہم بھیجتے ہیں اور وہ بخارسٹ ایئرپورٹ سے نکل کے بھاگ جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے ہم نے جنرل ورکر کے شعبے کو زیادہ ترجیح دے رکھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جائیے پرمٹ ایشو ہونے کی بات، تو جی بالکل پہلے 3 مہینے میں دے رہے تھے، 2.5 مہینے میں دیا، پھر 3 مہینے میں دیا، ہم نے تو 45 دن میں بھی پرمٹس لیے ہیں، اس کے بعد 3.5 کیا، اور اب انہوں نے 4 مہینہ کر دیا ہے۔ ریزن یہ کہ دسمبر کے تقریباً 20 سے جو یہ بند ہوگا، جس طرح ہمارے یہاں چھٹیاں ہوتی ہیں اس طرح ان کے ابھی کرسمس ہوتی ہے، مڈ نائٹ ماسک ہوتی ہے، لاسٹ سنڈے ہوتا ہے، پھر نیو ایئر ہوتا ہے، تو وہ چھٹی 20 سے 10 جنوری تک کے لیے یہ سارے ادارے بند ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایمبیسی کھلی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ان کے یہاں ورکرز کام کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہوتے، تو جب ان کے یہاں ورکرز کام کرنے کے لیے نہیں آئیں گے اور وہ چھٹیوں پر ہوں گے، تو کیسے آپ کو انسپیکٹر جنرل سائن کر کے دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز بالکل مائنڈ میں بٹھا لیجئے کہ 4 مہینے تقریباً آپ کا پرمٹ آنے میں لگے گا ہی لگے گا۔ ایک بات ہو گئی۔ سیکنڈ بات یہ ہو گئی کہ جی یہ لیٹسٹ اپڈیٹس دے رہی ہوں آپ کو۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ جی بالکل بہت سارے ویزے ریجیکٹ ہوئے۔ ریزن میں نے آپ کو اس سے کنکلوڈنگ پرانی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، چونکہ 21 اور 22 میں پاکستانی بہت بھاگے، بے حد بھاگے، ہمارے روکنے، سمجھانے اور فورس کرنے کے باوجود بھی بھاگتے چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے بہت انہوں نے پاکستان کے ساتھ، چونکہ ریٹن معاہدہ ہے تو معاہدے تو نہیں ختم کیے جاتے وداؤٹ اینی لاجک۔ ہاں یہ کر دیتے ہیں کہ وہ ذرا جو کام کا وہ ہوتا ہے وہ سلو کر دیتے، کیونکہ انڈینس نہیں بھاگتا ہے، بنگالی نہیں بھاگے گا، نائجیرین نہیں بھاگتا ہے وہاں سے، اور جو ہے یعنی کالے بھی نہیں بھاگیں گے، بنگالی بھی نہیں بھاگیں گے، تو اس وجہ سے وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کے ویزوں کو اپرووڈ کرتے ہیں اور دیتے ہیں پاکستانیوں کو، لیکن پھر پاکستانیوں کے ویزا دینے کا لیول لو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ 21 اور 22 میں بے شمار پاکستانی جو ہے وہ رومانیہ پہنچا ہے، اور رومانیہ کے امیگریشن سے نکلتے کوئی اٹلی گیا، کوئی اسپین گیا، کوئی پولینڈ گیا، جس کو جہاں کی سوج رہی تھی وہ وہاں نکل گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ اس وقت میں آپ سے لیٹسٹ 2024 کے لیے کر رہی ہوں۔ اب آ جائیے، یہ تو
اچھا، اب ہم بات کو کنکلوڈ کر رہے ہیں، لیٹسٹ انفارمیشن آپ تک پہنچ گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جی ویزا ریجیکٹ ہونے کی کچھ اور وجوہات بھی ہے۔ ویزا ریجیکٹ ہونے کی کچھ اور وجوہات یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی ہمیشہ شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں۔ یہ بات دیکھیے، میں اسکرین پہ آ کے کہہ رہی ہوں، میں نے کسی کے کان میں نہیں کہی ہے، کسی سے چھپ کے نہیں گئی ہے۔ جب میں علل اعلان کوئی بات آ کے اسکرین پہ کہہ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ بات ویلیوبل ہے، کیونکہ میں خود ایک ادارہ ہوں، میں پاکستان میں موجود ایک ادارہ ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا کام نہیں چل رہا تو میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو ولاگس بنانی شروع کر دی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور میں اپنی اگر کسی کی یہ ویڈیو پہلی ویڈیو ہے تو وہ برائے کرم میری اسی یوٹیوب چینل کی پہلی ویڈیو جا کے دیکھ لیں، جہاں میں نے انٹرو دیا ہوا ہے کہ میں خود جیریز کی ویزا اور سیلز کی ہیڈ تھی کراچی کی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میرے پاس کرنٹ انفارمیشن ہر وقت رہتی ہے۔ دین میں سائبر کرائم والوں کے ساتھ بھی ہوتی ہوں، میں FIA والے کے بھی ساتھ ہوتی ہوں، صرف اسی لیے کیونکہ ہمارے پاکستان میں لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک چیز بالکل کلیئر بول رہی ہوں، سب کے سامنے بول رہی ہوں، اپنے 2 عدد کان سن لیجئے۔ اگر کوئی آپ سے پاکستان سے باہر کا شخص، ایون دو کہ وہ رومانیہ میں ہی موجود ہے، اور آپ کو ورک پرمٹ بیچنے کی کوشش کرتا ہے تو قطعی نہ خریدیے۔ اگر آپ اپنے 200-300 یورو بھی داؤں پہ لگاتے ہیں تو پاکستان میں رہنے والے ایک شخص کے لیے، جو کہ جس نے کہ قرض ادھار لے کے، زمین بیچ کے، بھینسیں بیچ کے پیسے اکٹھا کیے ہیں، تو اس کے لیے یہ 200-300 یورو بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ کسی شخص کے پاس پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے کسی شخص کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کا ویزا نکال سکے۔ اگر کوئی باہر بیٹھ کے آپ کے ملک میں آپ کو ویزا بیچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی دال روٹی نہیں چل رہی ہے، وہ خود حکومت کے زکوٰۃ خیرات پہ پل رہا ہے، تو اس نے بیوقوف بنانے کے لیے آپ کو تلاش کر لیا ہے۔ اور آپ کی ویک پوائنٹس اس نے کیا پکڑی ہیں؟ وہ نیدرلینڈ کی پہاڑیاں دکھاتا ہے، وہ بطخ تیرتی ہوئی سڑکیں دکھاتا ہے، وہ میلے دکھاتا ہے، وہ فرانس کا ایفل ٹاور دکھاتا ہے، وہ اٹلی کا پیسا ٹاور دکھاتا ہے، وہ وہاں پہ ہونے والے سڑکوں پہ ڈانسز جو ہوتے ہیں وہ ڈانسز دکھاتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو کیا، ہر انسان کو یہ تمام چیزیں اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو وہاں بیٹھا ہے، یہ ہمارا مائی باپ ہے، یہ ہمارے لیے سب کچھ کر دے گا، چلو کیا ہے بیچارہ 200-300 ہی یورو تو مانگ رہا ہے، ہم اس سے پرمٹ نکلوا لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے میری یہ درخواست ہے، اگر آپ اپنی ذات سے مخلص ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مخلص ہیں، اگر آپ اپنی فیملی سے مخلص ہیں، تو بالکل بھی کسی پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے، چاہے وہ سائپرس میں بیٹھا ہو، چاہے وہ کینیڈا میں بیٹھا ہو، US میں بیٹھا ہو، UK میں بیٹھا ہو، یا وہ یورپ میں بیٹھا ہو، یورپ کی کسی بھی کنٹری میں، ایون دو وہ رومانیہ میں بھی بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو پرمٹ بیچ رہا ہے، تو اس کا پرمٹ آپ کے لیے پیس آف پیپر ہے، کیونکہ ایک پوری شک اور قانون ہے جس کے تحت وہ پرمٹ یہاں آتا ہے، اور پھر اس کی اپوائنٹمنٹ نکلتی ہے، اور پھر اس کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کی فائل بنتی ہے، کیس جمع ہوتا ہے اور ویزا لگتا ہے، اور وہ کمپنی آپ سے کبھی ڈائریکٹ کوئی کمپنی نہیں کہے گی کہ آئیے بھائی میں آپ کو پرمٹ دے دوں۔ ایک وہاں کا جو نکما نتھلا بیکار جو صرف سڑکوں کے برف کی ویڈیو بنا رہا ہوگا، مٹی کے ہرے گھاس کی ویڈیو بنا رہا ہوگا، کھمبے کی، چاند تارے کی، نائٹ کلبز کی ویڈیو بنا رہا ہوگا، وہ آپ کو جو ہے پرمٹ بیچنے کی کوشش کرے گا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پرمٹ پہ ویزا نہیں ایشو ہوتا ہے۔ یہ باقاعدہ کمپنی ٹو کمپنی اور پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ کا معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کے تحت جو ہے وہ یہاں سے پھر ہم انڈر دا امبریلا آف پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ سب ایجنٹس پھر ہم لوگ سارے لوگ کام کرتے ہیں، تب کہیں جا کے آپ کا ویزا نکل کے آتا ہے۔ اتنی کھول کے ایلیبریٹ کر کے میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دی ہے، اور بالکل پلیز میں آپ لوگوں سے ایک اور گزارش کروں گی، ان تمام گروپوں سے اپنے آپ کو ایگزٹ کر لیجئے۔ مرضی ہے آپ کی، اگر نہیں کریں گے تو میرا تو کچھ نہیں نقصان ہے، نقصان آپ کا ہے، کیونکہ وہ صرف سبوتاش کرنے والے ہیں، وہ صرف جھوٹ پہ مبنی ایک گروپ ہے، اس میں کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اس میں کوئی نیچرل
نیچرل اور ریئل کام کرنے والا شخص نہیں ہے. اس میں ہر شخص چوتھی تیسری دوسری فیل شخص ہے. آپ اپنے لیے ایک وینڈر تلاش کیجئے جو کہ آپ اس ٹریول کی فیلڈ سے وابستہ شخص ہے. اس کو تلاش کیجئے، اس کی کمپنی کو تلاش کیجئے. وہ پاکستان میں موجود ہے. آپ اسے ملے نہ ملے وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ویڈیو دیکھ کے آؤ بھائی آ جاؤ، سارے کلائنٹ میرے پاس ہی آ جاؤ. نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوں. بٹ آپ پاکستان میں موجود شخص سے اپلائی کیجئے، پاکستان سے موجود شخص کے ساتھ معاہدہ کیجئے اور اس کے بعد اپنا کام شروع کرائیے. انشاءاللہ وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے گا آپ کے کام کروانے کی. کام نہ ہونے کی صورت میں اگر کلائنٹ کی غلطی ہے تو وہ کلائنٹ نہیں پیسے دے گا، اور اگر اپلائی کرنے والے کی غلطی ہے یا معاہدہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ آپ کو پیمنٹ ریٹرن کرے. ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح کام کرنے سے آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. ہر دن جب آپ لوگ 50,000 میسیجز سنتے ہیں، 50,000 انٹرویوز سنتے ہیں، سب چیزوں کی کھچڑی پک جاتی ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں یا جب آپ اپنی فائل سبمیشن کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے دماغ میں اتنے وسوسے ہوتے ہیں، اتنی خرافات باتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے صحیح موقف سے ہٹ جاتے ہیں. رومانیہ کا کام 8 مہینے سے پہلے نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ ہو رہا ہے. نیکسٹ ایئر کے لیے بھی ہو رہا ہے. سلو کرنے کی وجہ آپ کو بتا دی ہے کہ پاکستانی اتنے بھاگے ہیں کہ انہوں نے بند بالکل نہیں کیا، کیونکہ ریٹن معاہدے بند نہیں کیے جاتے ہیں. محنتی پاکستانی ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ، جو لوگ سوال کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑک پہ پھر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو بھائی ہم جس کے تھرو آپ گئے ہیں آپ پوچھئے کہ آپ نے اس سے کیا وعدہ کیا تھا، اس نے آپ سے کیا معاہدہ کیا تھا، آپ کو کیا رائٹ بنتا ہے کہ آپ وہاں سے آئیں اور یہ دیکھیے رومانیہ کے حالات اتنے برے ہیں. یہ تو آپ شر انگیزی کر رہے ہیں. یہ تو آپ کسی کی اکانومی کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنے روزگار سے لگیے. آپ خود پہنچنے کے بعد دوسروں کا دل توڑ رہے ہیں جنہوں نے کام کی اپنا ڈالا ہوا ہے. اپنے ایک وینڈر کے ساتھ جڑے رہیے جس سے اپلائی کیا ہے، جس پہ آپ کو اعتماد ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ جی آپ سب میرے سے ہی جڑیے. جس کا جس سے دل چاہے جڑنا، جڑ جائیے. اس کے ایک ہی شخص سے کام کیجئے. سوال جواب کی تیاری بھی وہی کرائے گا. بغیر سوال جواب کی تیاری کیے میں تو اپنے بندوں کے کپڑے بھی چیک کرتی ہوں کہ وہ پہن کے کیا جا رہا ہے. اس نے ٹائی لگائی ہے نہیں، اس نے جوتے کیسے پہنے، جوتوں پہ مٹی تو نہیں لگی ہے. یہ اس طرح جو گریبان کھلے لوگ چلے جاتے، ایون دو کہ کچھ لوگ ہمارے سمجھانے کے باوجود بھی اندر جا کے گھبرا جاتے ہیں. اور وہاں کا ایک فیئر ہوتا ہے، ایک ماحول کا فیئر ہوتا ہے، جیسے ایک ایگزامینیشن ہال کا فیئر ہوتا ہے. تو وہ جب گھبرا جاتے ہیں تو اس سچویشن میں ہم CCTV فوٹیج بھی چیک کروا لیتے ہیں. تو یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا. لہٰذا اس طویل ویڈیو میں میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب، ساری کرنٹ اپڈیٹ دے دوں. جس سے اپلائی کیا ہے اسی کی رو میں بھئیے، اسی کی انفارمیشن کو زیادہ جانیے. اگر کسی کے ساتھ کوئی غلط بات ہو رہی ہے، آپ کو کسی پہ شک ہے، کوئی بات ہے، کوئی غلط ہے، کسی چیز ہے، تصور@gmail.com پہ آئیے، اپنے مسائل لکھیے، مجھ سے رابطہ کیجیے. میرے ساتھ جہاں تک ہو سکے گا میں آپ کے لیے لڑوں گی، فائٹ کروں گی. میں آپ کی بہن ہوں، بیٹی ہوں. ہر طرح کے ایسے 2 نمبر شخص سے بچیے. اور ملک کے باہر شخص کو تو قطعی آپ کام نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے صرف پیسے کھا کے اپنی جیب میں ڈالنا ہے. اس کی کوئی اتھارٹی نہیں. اس کے پیچھے بھی ہم ہی بیٹھے ہوتے ہیں. کئی ہیں میرے سب ایجنٹ جن کے آگے میں اپنا نام چھپا کے بیٹھتی ہوں کہ بھائی اس کی بے عزتی ہو جائے گی کہ وہ 500 یورو کے لیے کام کر رہا ہے.